केमिस्ट्री 10th की इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम वो तमाम थ्योरीज जो एसिड्स और बेसेस को डिस्कस कर लेंगे, उसको हम तफसीली उनका जायजा लेंगे और इसी तरह से सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, एसिड्स और बेसिस को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, वो सारी डिस्कस करेंगे। सॉल्ट्स की फॉर्मेशन और सॉल्ट की यूजेस और सॉल्ट की टाइप्स इस चैप्टर में हम तफसीली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री इन जनरल और फिर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ रिलेट करना खासा मुश्किल नजर आता है। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे एसिड्स जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारी खुराक है, हमारी इस्तेमाल की चीजें हैं, वो एसिड्स है और बेसिस हैं, उनके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर आगाही मिल जाएगी। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट और हमारी डे टू डे लाइफ से ताल्लुक रखने वाली एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन या एक इम्पोर्टेंट मिस्ट्री। अमूमन आपने देखा होगा कि जो शहद की मक्खी होती है, अगर शहद की मक्खी किसी भी इंसान को राह चलते हुए स्कूल से घर की तरफ या घर से स्कूल की तरफ वो शहद की मक्खी डसे और उसके बाद जो एक पेन की फीलिंग या फिर इरिटेशन या फिर जो जिस्म के अंदर जो कैफियत केमिकल चेंजेस रूनमा होती है, सवाल ये है कि स्टिंग ऑफ बी की क्या नेचर होती है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है फर्स्ट हैंड घर ही के अंदर डॉक्टर जाए बगैर, डॉक्टर कंसल्ट किए बगैर। इस सवाल का जवाब इस वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा। आप सेब खाते हो, आपने लेमन और ऑरेंजेस इस्तेमाल किए होंगे, इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक बहुत सारे जो तकरीबात होते हैं इसमें सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हो। गाड़ियों के बैटरी में, जिससे गाड़ी के अंदर टेप रिकॉर्डर और फिर हेडलाइट्स, किस इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की वजह से वो सारी पावर हो जाती है या उसको एनर्जी मिलती है। फिर इसी तरह से जब चूंटी काटती है और फिर इस शहद की मक्खी। सबसे पहले हम सेब का अगर जिक्र करें तो सेब के अंदर जो सी एसिड पाई जाती है वो मैलिक एसिड होती है। मैलिक एसिड अमूमन कहा जाता है कि जो सोर टेस्ट होती है वो मैलिक एसिड की वजह से होता है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो प्योर मैलिक एसिड होता है उसको मुख्तलिफ जो खुराक होती है हमारी उसके अंदर टेस्ट एनहेंसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसका जायका बढ़ाने के लिए मैलिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास ऑरेंजेस, लेमन, ये जिनको हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, इनके अंदर सिट्रिक एसिड पाई जाती है और इसके अलावा स्कॉर्बिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। सिट्रिक एसिड बहुत सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर और इसी तरह से साथ में स्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहा जाता है। उसकी हीलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और ये इसकी कंजम्पशन जो है जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है या इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ियत होता है, जिसमें जिस्म मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के साथ या अगेंस्ट जिस्म के अंदर लड़ने की सलाहियत पैदा करता है, वो सारे विटामिन सी और फिर ये सिट्रस फ्रूट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये थैंक यू एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो खुराक है उसका सबसे लाजमी और इंटीग्रल हिस्सा दूध। हम में से अक्सर रोजाना अपने नाश्ते में दूध जो है या फिर रात को सोते वक्त और फिर इसी तरह से योगर्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं या फिर जिसको हम दही कह सकते हैं। तो दूध और दही का हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है एसिड है या बेस है, तो ये एसिड इसके अंदर जो एसिड पाई जाती है मिल्क और योगर्ट के अंदर वो है लैक्टिक एसिड। और फिर इसी तरह से दूसरे भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कॉटेज चीज होता है जिसको हम पनीर कहते हैं, इन सब के अंदर लैक्टिक एसिड पाई जाती है। और लैक्टिक एसिड या जो है जो हमारी उसके अंदर
ملک کے اندر یا گارڈ کے اندر یہ بالخصوص ہماری ہڈیوں کے لیے کافی فائدہ مند ہوتا ہے. سوڈا ڈرنکس ہماری خوراک کا ایک امپورٹنٹ پارٹ، جس میں جتنے بھی تقاریب ہوتے ہیں اس میں ضرور ہم سوڈا ڈرنکس، جس میں پیپسی یا جو ڈیو جو بھی ہے، یہ ہم ضرور استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر جو جنسی ایسڈ پایا جاتا ہے وہ کاربونک ایسڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ کو پانی میں پریشر کے ساتھ حل کیا جاتا ہے جس سے وہ H2CO3 بنتی ہے، اس کو کاربونک ایسڈ کہا جاتا ہے. کاربونک ایسڈ کی اوور کنزمپشن جو ہے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ٹھیک ایک اور مشروب جو ہم روزانہ، ہمیں سے بہت سارے لوگ چائے جو ہے وہ صبح یا پھر کسی بھی میل کے بعد چائے کا استعمال ضروری سمجھتے. تو چائے ایسڈ ہوتی ہے، اس سے پہلے شاید آپ کو پتہ نہیں تھا، لیکن اب کی چائے کے اندر جو سی ایسڈ پائی جاتی ہے وہ ٹینک ایسڈ ہے. اور ٹینک ایسڈ جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ عموماً ایروما ڈیولپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مختلف مشروبات کے اندر. ایروما کا مطلب ہے اسمیل، تو مختلف قسم کے جو ڈرنکس ہوتے ہیں اس کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے دیٹ از بیکاز آف ٹینک ایسڈ. اور اسی طرح سے چائے کے اندر بھی ٹینک ایسڈ رسپانسیبل ہوتی ہے اس کی. لیکن یہ کہ پھر چائے کی اور بالخصوص بلیک ٹی وہ زیادہ ایسیڈک ہوتی ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں گرین ٹی اور ملک ٹی بھی اس کے اندر ایسیڈک جو خصوصیت ہوتی ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے. گرین ٹی کمپیریٹیولی لیسر اس کی ایسیڈک پراپرٹی ہوتی ہے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے لیس ایسیڈک جو مشروب ہے اس کو آپ نے پریورٹی دینا ہے، گرین ٹی بیٹر رہے گا. پھر اسی طرح سے ہمارے پاس ہماری گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹری، اور پھر یو پی ایس کے اندر بیٹری آپ نے دیکھا الیکٹریسٹی نہیں ہوتی ہے، پھر گاڑی چل رہا ہوتا ہے، اس کی ٹیپ ریکارڈر، اس کے جو اندر جو سوئچ ہوتی ہے جس کے ساتھ اگنیشن ہوتی ہے اس کو بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے، بیٹری کی سے پیدا ہونے والی جو پاور ہوتی ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. پھر ہیڈ لائٹس بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں جو ایسڈز ہوتی ہے بیٹری کے اندر وہ سلفیورک ایسڈز ہوتی ہے، اس کو ہم لکھتے ہیں H2SO4 یا سلفیورک ایسڈ. سلفیورک ایسڈ بہت اسٹرانگ الیکٹرولائٹ ہوتا ہے. الیکٹرولائٹ ایسے سبسٹانس کو کہا جاتا ہے جو آئنس میں ڈسوسیٹ ہوتے ہیں، اس میں سے الیکٹریسٹی پاس کی جاتی ہے تو وہ الیکٹریسٹی آسانی سے پاس ہو سکتا ہے. لیکن ان کیس آف سلفیورک ایسڈ کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں خود الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے، تبھی تو گاڑی کے ساتھ کوئی وابڑا کی لائن جڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ خود اس سورس سے الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے. پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آنٹس اور آنٹ. آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس نے بچپن میں ضرور چونٹیوں کو چھیڑ خانی کیا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بعض چونٹی جو بالخصوص بلیک کلر کی بڑی سائز اس نے آپ کو کاٹا ہوگا، اور اس سے ایک ہلکی سی سوجن پیدا ہوتی، وہ ایسڈ ہوتی، اور وہ ایسڈ ہے فارمک ایسڈ. پھر شروع میں نے سوال آپ سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو اتفاقیہ کوئی شہد کی مکھی ڈسے تو اس کو گھر میں سب سے فرسٹ ہینڈ یا جلدی سے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے. تو بی کے ہم نے سمجھنا ہے کہ بی کے جو سٹرنگ ہوتی ہے اس کے اندر ایسڈ پایا جاتا ہے، اور اس ایسڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے آپ نے الکلی یا بیس استعمال کرنا. تو اس کے لیے سب سے اچھا جو بیکنگ سوڈا ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر میں بیکنگ سوڈا ہے تو آپ نے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بہت کم سے پانی کے اندر ڈالنا ہے، اور اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے. اس پیسٹ کو اس جگہ کے اوپر آپ نے ملنا ہے جہاں پہ آپ کو شہد کی مکھی نہ ڈسے. چند سیکنڈ بعد یہ آپ کی جو پین ہوگی اور سوجن ہوگا یہ دونوں ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کریڈٹ مجھے دینا ہے. ایسڈز کے بارے میں ہم نے کافی تفصیلی ڈسکس کیے. ایٹ لیسٹ آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایک کلیئر پکچر جو ہے ڈیولپ ہو چکا ہوگا. اب بیسس کے حوالے سے بات کر لیں گے. بیسس کی کیا امپورٹنس ہوتے ہیں. سم ٹائمز آپ اوور ایٹنگ کی وجہ سے آپ نے ہارٹ برن محسوس کیا ہوگا، یا پھر آپ کی جو خوراک کی نالی ہے وہاں پہ سوجن آپ نے
محسوس کیا ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوجن کو گھر میں کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر میڈیکل میں اگر آپ جائیں تو کون سی افیکٹو دوا اس بیماری کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں، تو اس کو ہم کس طرح سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. بیسس کے حوالے سے آپ نے اس لیکچر کنٹینیویشن کو غور سے دیکھنا ہے، اسی میں آپ کو اس سوال کا بھی جواب ملے گا. سب سے پہلے بیسس میں بیکنگ سوڈا. زیادہ تر گرلس کو پتا ہوگا کہ بیکنگ سوڈا کیا ہوتا ہے. یہ ہماری کچن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. کچن میں جب بھی آٹا گوندا جاتا ہے یا پھر بیکریز میں جب بیکنگ کا پروسیس کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک کیمیکل اس پروسیس کا لازمی حصہ ہوتا ہے، وہ ہے بیکنگ سوڈا. بیکنگ سوڈا آٹا گوندتے وقت یا پھر بیکری سٹفز بناتے وقت اس کے اندر ایک خاص مقدار میں ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ بیکنگ سوڈا جب آٹے کے اندر ڈالا جاتا ہے تو ڈیکمپوز ہو، کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں ڈیکمپوز ہو کے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتا ہے. وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس آٹے کے اندر یا بیکری سٹف کو پھلانے کا سبب بنتا ہے، اس کے اندر فلفینس پروڈیوس کرتا ہے، فوم پروڈیوس ہوتا ہے، اور وہ تھک بھی ہو سکتی ہے، تھن بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی کوانٹٹی بیکنگ سوڈا کا آپ نے استعمال کیا. تو بیکنگ سوڈا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتی ہیں بیکری سٹفز کی تیاری میں. بالخصوص جتنے بھی کیک وغیرہ یا پھر بناناز جو بیکری سے ہم پرچیز کرتے، وہ سارے بیکنگ سوڈا کے بغیر اس کی فارمیشن نامکمل. بیکنگ سوڈا بیس ہوتی ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ. یہ اس کا فارمولا ہے، آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہو، سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ. نمبر 2 سوپ. ہماری روزمرہ زندگی صفائی کے حوالے سے جب بھی سوپ کا ذکر آتا ہے تو سوپ کے بغیر ہماری صفائی کے تمام جو کام ہوتا ہے وہ نامکمل، چاہے کپڑا دھونا یا چاہے پھر ہاتھ اور منہ کی دھلائی ہو، اس میں صابن کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو صابن بیس ہوتا ہے اور یہ بیس سے بنتی ہے اور بیسک اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو کون سے بیس، سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ سوپس کے اندر پائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے امونیا سولوشن. امونیا سولوشن کہاں استعمال ہوتا ہے؟ امونیا سولوشن عموماً کپڑوں کے اوپر گریس یا پھر پینٹ وغیرہ لگنے سے امونیا سولوشن کے ذریعے سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے. تو اب کے بعد آپ کے پاس آئیڈیا پتا ہے امونیا سولوشن بیس ہوتا ہے اور اس کو سٹین ریموور کے طور پر داغ اس کو سٹین کہا جاتا ہے. آخر میں ہمارے پاس اینٹ ایسڈز ہیں. اینٹ ایسڈ جو ہے ملک آف میگنیشیا کو کہا جاتا ہے. اینٹ ایسڈ جو ایسڈز کے اگینسٹ کام کرنے والے یا ایسڈز کے اگینسٹ افیکٹونیس شو کرنے والے جو بھی کیمیکل ہوتے ہیں ان کو اینٹ ایسڈز کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر سم ٹائم جب آپ ہارٹ برن محسوس کرتے ہو، وہ بھی اوور ایٹنگ یا انڈائجسشن کی وجہ سے، تو اس کے لیے آپ نے ملک آف میگنیشیا استعمال کرنا ہے. وہ ایسڈ کے اگینسٹ عمل کرتا ہے. ملک آف میگنیشیا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ کا سیرپ ہوتا ہے، میڈیکل اسٹور میں اویلیبل ہوتی ہے، وہاں سے آپ پرچیز کر لیں. اس کی 1.5 اسپون اور 2 اسپون آپ لے لیں اور وہ انڈائجسشن یا جو برن ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی تکلیف ختم. میرا لیکچر ختم.